मिलकर सलवात भेजो रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल मुलक़्क़ब बित्वाहा वल यासीन अल अब्दिल मुअय्यद والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سامع کرم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ جس کو سورہ کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً اس سورہ کے ذیل میں آپ نے بہت سارے مطالب سنے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ہر سال ایام فاطمیہ جو ہم لوگ مناتے ہیں اور چند سالوں سے الحمدللہ رب العالمین کہ جو بہرحال حق ہونا چاہیے منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حق کے زہرا کو ادا کر سکیں، لیکن بہرحال وہ تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بہرحال ہر ایک کی بساط ہے اس کے مطابق گفتگو بھی کی جاتی ہے اور مجالس بھی کی رکھی جاتی ہیں۔ اور ایران کے سرزمین پر تقریباً 75 دن 94 دن کی جو روایت ہے اس کے مطابق 20 دن بلکہ مہینہ جو ہے ازداری ہے فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ پاکستان میں بھی اب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جو شروع ہوا ہے، جو ہمارے ہاں 1 تاریخ زیادہ مشہور تھی 95 دن کی، اب 75 دن کی بھی آ گئی اور اس میں بھی الحمدللہ یہ مجالس اور آج میراج جو ہے شب شہادت حضرت زہرا صلی اللہ علیہ ہے۔ صلوات اس لیے بہرحال تھوڑی سی کوشش بھی کروں کہ مسائل تھوڑے سے اگر زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ عظمت کرام سیدہ سلام اللہ علیہا کو بیان کرنا ہے سورہ کوثر۔ ایک ہے تکاثر، ایک ہے کوثر، دونوں قرآن میں۔ سورہ تکاثر بھی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اور دونوں کا ماننا تکاثر کا جو مادہ ہے اور کوثر کا جو مادہ ہے وہ کافورا سا ہے، کاف تے رے، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کوثر جب عطا کی جاتی ہے تو انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب تکاثر آتا ہے تو انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اب
आप देखिएगा जाकर तकासुर कहते किसको है। कसरत माल, कसरत औलाद। ये कसरत माल और कसरत औलाद ने तुमको गाफिल बना दिया है, यहाँ तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर दिया, कब्रों को देख लिया। यानी तकासुर इंसान को कब्रों तक लेकर जाता है, लेकिन कौसर इंसान को खुदा के करीब लेकर जाता है। दोनों में फर्क है, कौसर और तकासुर है। और यही वजह है, अगर शान नुज़ूल को उठाकर देखना चाहें कि सूरह कौसर का जो शान नुज़ूल है उसमें क्या है, उसमें यह है कि अल्लाह के हबीब को ताना दिया जा रहा है कि जब इब्राहिम इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये अबतर है, यानी क्या, जिसकी कोई नस्ल जो है आगे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन अजीब बात है, लोग ताना दे रहे हैं कि ये अबतर है। अब परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को हदिया दिया है, और ऐसा हदिया दिया है कि देने वाला बेमिसल है, लेने वाला बेमिसाल है। जिस चीज को हदिया किया जा रहा है वो भी बेमिसल है। खिताबत नहीं है, ये खिताबत नहीं है। क्यों? इसलिए कि सारे के सारे बेमिसल है, बेमिसाल है। देने वाला परवरदिगार आलम है, लेने वाला कायनात का रसूल है, और जिस चीज को हदिया दिया जा रहा है वो कौसर रसूल है। और वो कौसर रसूल कौन है? वो कौसर रसूल वो है कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कहा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि तुझको अनकरीब परवरदिगार आलम जो अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। दुश्मन ताने दे रहा है कि अबतर है, अब दिया क्या जा रहा है? कौसर। अब जब कौसर दिया जा रहा है तो अब जाके उलमा मुफस्सिरीन से जाकर पूछेगा कि कौसर का माना क्या है। उलमा मुफस्सिरीन ने बहुत सारे मानी जो है वो जिक्र किए हैं। बाद ने 26 माने जिक्र किए कि 26 माना है कौसर के। बाद ने न जाने जो है कहा कि नहीं 10 माना है, किसी ने कहा नहीं 5 माना है, किसी ने कुछ कहा। जो बंदे हकीम की तहकीक है, कम से कम 73 माना उलमा ने कौसर के जिक्र किए हैं। तवज्जो कीजिएगा, 73 माना जिक्र किए हैं। मुझे किसी माने से कुछ नहीं लेना कि किसी ने क्या जिक्र किया, लेकिन आप जो है ये सोचिएगा कि मैं जो सेकंड आयत है उसको छोड़ रहा हूं। शान नुज़ूल क्या है ज़हन में रखिएगा। शान नुज़ूल क्या है कि ये शख्स अबतर है, इसकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ने वाली नहीं है। इन्ना अतईना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता कर दी। अब जब कौसर अता की तो क्या है? इन्ना शानिका हुवल अबतर, कि तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। ताना क्या है? अबतर, मकतूल नस्ल है, जिसकी नस्ल आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब कहा कि अल्लाह के हबीब को परवरदिगार आलम ने इल्म अता किया। जब इल्म अता किया, तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। तुझे हिकमत अता की, तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। तुझे जन्नत में नहरें अता की, तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। तुझे कुरान अता किया गया, तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। माना समझ में आ रहा है? माना समझ में आ रहा है कि हमने आपको इल्म दे दिया, हिकमत दे दी, कुरान दे दिया, आपको नबूवत दे दी, हमने न जाने क्या कुछ आपको दे दिया, आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। माना समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर कौसर का माना कुछ और करना पड़ेगा कि जो आखिरी आयत के साथ साझगार हो, जिसको अल्लाह ने जिक्र किया है कि देखिए कि कौसर का माना वो बयान कीजिए कि जो आखिरी आयत के साथ मुनासबत रखता हो कि हमने आपको कौसर अता की, यानी हमने आपको खैर कसीर फातिमा की शक्ल में अता की, आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। अगर ये माना आप करते हैं कि कौसर यानी खैर कसीर, अब इस खैर कसीर को देखिए कि वो खैर कसीर है कौन? ऐसी खैर के जिसमें इम्कान शायबाए खता ना हो। खैर क्या है कि जिसमें इम्कान ना हो कि उसमें किसी खता का शायबा न पाया जाए, उसे कहते हैं खैर। और जहां से हर खैर की इब्तिदा हो उसे फातिमा कहते हैं। लफाजी नहीं है गिरामी, मैं लफाजी नहीं खेल रहा हूँ, जाकर रिवायात देखिएगा। मंबा खैर, और जाकर बहरहाल अगर चाहे तो आप जाकर जो है जामे कबीरा पढ़ लीजिएगा। जामे कबीरा में है यही है कि आप जो है इब्तिदाए खैर है, इब्तिदा आपके दरवाजे से होती है। अगर आपका दर न हो तो खैर की इब्तिदा ही मुमकिन नहीं है। नारे
نے فاطمہ عطا کی تو اب آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. یہی وجہ ہے کہ امام المشککین یہ کہنے پر تیسرے قول میں بیان کرنے لگا کہ فاطمہ کتنی بابرکت خاتون ہے کہ فاطمہ کی اولادوں کو قتل بھی کر دیا گیا لیکن آج بھی سادات کی شکل میں اولاد فاطمہ موجود ہے. یہ ہے فاطمہ جس کو پہچانی کہ فاطمہ. اب فاطمہ ہے کون؟ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ کہ فاطمہ کے لیے جو ہے اللہ کے نزدیک 9 نام ہے. میرے اور آپ کے نزدیک نہیں, اللہ کے نزدیک. میرے اور آپ کے نزدیک جو نام ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2. ایک نام رکھ دیا جاتا ہے, ایک پکارنے کا نام ہوتا ہے. نام رکھ دیا عامر, پپو پیار پکار دیا, لیکن کوئی مناسبت نہیں ہوتی جب آپ نام رکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے عالم, کل عالم ہوگا. میرے بچے کا نام رکھا ہے عاقل, کل عاقل ہوگا. میں نے بچے کا نام رکھا ہے عابد, آگے چل کر عبادت گزار بنے گا. میں نے بچے کا نام جو ہے نہ جانے کیا کیا رکھ دیتے ہیں, اچھے نام ہے لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آگے جا کر ایسے ہی ہوگا؟ نام ہے عابد, عبادت سے دور. نام ہے عاقل, ہے دیوانہ. نام ہے عالم, ہے جاہل. تو آپ جب نام رکھیں گے تو گارنٹی نہیں لیں گے کہ جو نام میں نے رکھا ہے وہ ایسے ہی ہوگا. لیکن جب پروردگار عالم کسی کا نام رکھے گا اور ایک نہیں, فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ کہ فاطمہ کے 9 نام ہے اللہ کے نزدیک. اور علماء کہتے ہیں کہ کثرت الاسامی تدل علی کثرت الفضائل کہ جس کے جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی فضیلتیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. یہ حق نہیں ہے سننے کا جیسا کہ آپ سن رہے ہیں. تھوڑا سا جاگیے گا میرے ساتھ. ولی فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ کثرت الاسامی تدل علی کثرت الفضائل, یعنی کیا کہ نام 9. تو اب جب نام 9 ہے تو کم از کم 9 فضیلتیں تو فاطمہ میں پائی جاتی ہیں. کسی امام کا, کسی معصوم کے دکھا دیں کہ اللہ کے نزدیک 9 نام ہوں, کسی کے دکھا دیے. لیکن جناب سیدہ کے لیے ملتا ہے کہ چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں, صادق علی محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کے 9 نام ہیں. ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے فاطمہ. کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ یہ فاطمہ اپنے محبوں اور شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گی. یہ فاطمہ آپ نہیں ہے. اور روایت یہ کہتی ہے ما تکاملت النبوہ للنبی کہ کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی حتی اقرّا بفضلہا و محبتہا, جب تک اس نبی نے فاطمہ کے فضائل اور محبت کا اقرار نہیں کر دیا. کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ آئے یہ روایت موجود ہے یا نہیں ہے کہ کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہو رہی ہے یہاں تک کہ وہ فاطمہ کے فضائل کی اور محبت کا اقرار نہ کر لے. اب نہ کہیے کہ محبت میں کہا ہے بلکہ فاطمہ کی عظمت کو جان کے لگا ہی کہہ رہا ہے فاطمہ تو بغض منکم. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, اسے یہ ترجمہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر فاطمہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میرا پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائے. میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں, اس لیے آیا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ میں نے کوئی فیل پڑھ کیا, میں نے کوئی کام انجام دیا, آپ نے کہا بھائی اللہ آپ سے راضی ہو گیا. آپ نے مرثیہ پڑھا, میں نے بولا قبلہ بہت اچھا مرثیہ پڑھا تھا, اللہ آپ سے راضی ہو گیا. توجہ کیجیے گا, کسی نے کوئی کام نہیں کیا, کسی غریب کی مدد کر دی, بھائی بہت نہیں کام کیا, اللہ آپ سے راضی ہو گیا. تو کیا
چہرہ ہے پروردگار عالم کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کام یہاں کیا اور آپ نے اس چہرے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ راضی ہو گیا. میں نے ایک فعل غلط انجام دیا, آپ نے کہا اللہ ناراض ہو گیا. کوئی چہرہ ہے؟ بھیا بتوجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کوئی چہرہ ہے کہ جس چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چہرہ دیکھتے جائیے اور کہتے جائیے کہ یہ رضی اللہ ہو گیا, یہ لعنت اللہ ہو گیا. ہاں آپ کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے, اللہ کے حبیب نے ہمیں چہرہ دیا ہے. کہا کیا کہا اللہ کے حبیب نے, یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. اے فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب دیکھتے جاؤ کہ فاطمہ کس سے راضی, جس سے فاطمہ راضی وہ رضی اللہ, جس سے فاطمہ ناراض. فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی چہرہ فاطمہ ہے کہ جس کو دیکھتے جاؤ کہ فاطمہ کس سے راضی ہے. جس سے فاطمہ راضی ہوگی ہم اس سے راضی ہیں, جس سے فاطمہ ناراض اس سے ناراض. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں مرکز دیا ہے, اس مرکز سے نہ ہٹنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرکز عصمت و طہارت ہے. فاطمہ عظمت جانی جناب سیدہ کی کوئی عام نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا کہ جو اکثر بیشتر میں دیکھتا ہوں کچھ افراد ہیں کہ جو حدیث کی طرف میری گفتگو سنی ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ مرکز ہے جناب سیدہ, کہ وہ مرکز ہے کہ جو نبوت اور امامت کو وصل کیے ہوئے ہیں. یہ ہے مرکز نبوت اور امامت. اگر یہ مرکزیت اور محور سے فاطمہ کو ہٹا دیا جائے تو نہ نبوت سمجھ میں آتی ہے نہ امامت سمجھ میں آتی ہے. دلیل دے رہا ہوں ابھی میں آپ کو. دلیل کیا ہے؟ یا رب ومن تحت الکساء, کہ پروردگار عالم کساء کے نیچے کون موجود ہے؟ تو کیا کہا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں چادر کے نیچے. اب جب چادر کے نیچے بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں تو تعارف تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ رسول ہے, علی ہے, فاطمہ ہے, حسن حسین ہے. لیکن نہیں, عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر کوئی نام لیا ہے تو وہ فاطمہ ہے. کیا کہا؟ ہم فاطمہ کو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. کسی کا نام لیا فاطمہ کے علاوہ؟ کسی کا نام نہیں لیا. ہم فاطمہ تو فاطمہ ہے, ابوہا ان کے بابا ہیں, کہتے تو نبی ہے. نہیں, کا رشتہ فاطمہ ایسا ہے کہ جو اس سے جڑ جائے گا وہ نجات بھی پائے گا اور وہی جو ہے مرکز بنے گا. تو ایزان کرے میں توجہ رکھیے گا. ہم نے چادر تفسیر میں دیکھا کہ مرکز عصمت و طہارت کس کو بنایا؟ پروردگار عالم فاطمہ کو. اب آئیے آگے جس کے لیے میں نے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیا ہے. عظمت جناب سیدہ کو واضح کرنا میں قرآن سے کہ عظمت جناب سیدہ کیا ہے. صلوات پڑھیے گا مل کر محمد. اگر معنی کو سمجھنا ہے, توجہ کیجئے, اگر معنی کو سمجھنا ہے کہ یہ معنی کیا ہے اس کا, تو آپ کے پاس کوئی قرینہ موجود ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے آپ سمجھ جائیں. جو ایک مجلس فکر میں یہاں پر 29 محرم کو جو پڑھ چکا ہوں, یا قرآن کی آیت ہو, آیت تفسیر کی جائے, یا روایت ہو, یا کوئی قرینہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم معنی کو سمجھ سکیں کہ اس کا معنی کیا ہے. کیونکہ بعض ایسے کلمات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر معنی تو ایک ہے لیکن مختلف معنی میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے.
میں اس کی میں مثال دوں گا، اور یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں مرکز عصمت و طہارت، مرکز نبوت اور امامت، نبوت اور امامت، نبوت اور ولایت کو فصل کرنے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ اس فاطمہ کو سمجھیں کہ فاطمہ ہے۔ دیکھیے پہلے میں بچوں کے لیے مثال دے دوں تاکہ آگے جو بات کر رہا ہوں وہ واضح ہو جائے۔ کرینہ، کرینہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بخار ہو گیا، آج کل جیسے ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، کسی کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پلائیے، سیب کا جوس پلائیے۔ اب بالفرض جو ہے میں مریض ہو گیا، اب دیکھا مولانا آئے بھی دور سے اور مریض بھی ہو گئے، مجلس بھی انہوں نے پڑھ لی، ان کو طاقت دی جائے، چلو ان کو لیے جو ہم انار لے کر جاتے ہیں۔ کون سا انار؟ 15 شعبان تھی، بچے پھول جڑیاں جلا رہے تھے، چھوٹا بچہ آپ کے پاس آ گیا اور آنے کے بعد کہا بابا مجھے انار چاہیے۔ کون سا انار؟ پٹاخے، پھول جڑی والا۔ آپ جائیے ٹھیلے پہ جائیے اور انار لائیے، کھانے والا دے دیجیے۔ تو بیٹا کہا کہ نہیں بابا مجھے یہ انار نہیں چاہیے، مجھے انار چاہیے۔ اب یہ 15 شعبان کرینہ بن رہا ہے کہ یہاں پر انار سے مراد کیا ہے؟ کھانے والا نہیں ہے، جلانے والا ہے۔ مجھے بخار ہے، مجھے انار کی ضرورت ہے جوس کی۔ کون سا انار؟ پٹاخے والا نہیں۔ یہ بخار کرینہ بن رہا ہے کہ مجھے جو ہے انار کھانے والا چاہیے۔ مجھے ہارٹ کی تکلیف ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ کون سا ڈاکٹر؟ آنکھوں کا یا دل کا؟ ہارٹ کا۔ یہ جو دل میں تکلیف ہوئی ہے اور آپ نے کہا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ نے کہا کون سا ڈاکٹر؟ یہ تکلیف بتا رہی ہے کہ کرینہ بن رہا ہے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر چاہیے۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، دکھائی کم دے رہے گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ کون سا ڈاکٹر؟ دل والا؟ نہیں، یہ آنکھوں کا جو ہے کرینہ بن رہا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر سے مراد آئز کا ڈاکٹر ہے۔ کرینہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ کرینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز کے ذریعے سے ہم کسی کا معنی کر سکیں۔ اب آئیے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قرآن میں، عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو چھپانے کے لیے جو دشمنوں نے کیا، جتنا کر سکتے تھے کیا، حتیٰ کہ ترجمے میں آ کے جو ڈنڈیاں مار دی، ٹھیک ہے مار دیا، لیکن آئیے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں نساء فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کو چھوڑیے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، بس میں یہاں تک رکوں گا۔ کیا ترجمہ ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے، آپ سب بولیے کیا عورتوں کا لاؤ، غلط ترجمہ، ترجمہ غلط ہے۔ مولانا یہ کیسی نئی بات کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ سب یہی کہتے تم اپنے بیٹے کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ میں نہیں مانا کر رہا، مانا آپ کریں گے جیسا بھی آپ نے مانا کیا۔ کرینہ، کرینے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ نساء کا معنی کیا ہے۔ نساء کہتے ہیں عورت، خاتون، خاتون بہن، خاتون بیوی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی بہن بھی ہے تو خاتون تو ہے یا نہیں ہے؟ بیوی بھی ہے خاتون یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ بھائی کے ساتھ بہن ہے، خاتون ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا پتا چلے کہ یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے؟ کیا معنی کرے نساء کا؟ قرآن بتا گیا کہ کیا معنی آپ کریں۔ قرآن نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد، رجال مرد حاکمیت رکھتے ہیں علی النساء، عورتوں پر۔ کون حاکمیت رکھتا ہے؟ بھائی بہن پر حاکمیت رکھتا ہے؟ باپ ہے تو نہیں رکھتا کوئی حاکمیت۔ ترجمہ کیا ہوا نساء کا؟ عورت۔ کیوں؟
کہ الرجال آیا ہے قرآن میں، الرجال مرد، اب جب مرد کے مقابلے میں نساء آئے گی تو اس کا ترجمہ ہوگا عورت. بات واضح ہوئی؟ ایگری ہے بات؟ مرد، نساء، عورت. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا أَوْ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. وَإِن كَانُوا وراثت کی آیت ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اگر بھائی ہو، وَنِسَاءً اور کیا ترجمہ کروں؟ عورت. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اگر بھائی ہو اور نساء ہو، کیا ترجمہ ہوگا؟ بہن. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کرینہ بن رہا ہے کہ نساء کا ترجمہ ہوگا بہن. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. تو مرد کے دو حصے ہیں، عورت کا ایک حصہ ہے، بہن کا ایک حصہ ہے. کہاں سے ترجمہ کیا آپ نے؟ نساء کا. رجال آیا تو ترجمہ ہو گیا عورت، بھائی آیا تو ترجمہ ہو گیا بہن. یا نساء النبی لستن کاحد من دون النساء. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کئی جی یہاں پہ ترجمہ کہ اے نبی کی عورتوں. ترجمہ کیجئے اے نبی کی بیٹیوں. کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی بے عنوان شوہر یہاں ذکر ہے. جب شوہر ہے تو نساء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے نبی کی بیویوں. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جس طریقے سے عام عورت بغیر اجازت کے گھر سے نہیں نکل سکتی تو تم نبی کی بیوی ہو، بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی. کہیں نہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رجال نساء ترجمہ عورت، اخوہ بھائی، نساء بہن، شوہر نساء ترجمہ بیویاں. آئیے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ فرعون کیا کرتا ہے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹی، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے. ترجمہ میں نہیں کر رہا، جا کر قرآن پڑھیے گا، دیکھیے گا، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے جہاں پر آ کر کہ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا ہے. ابنا، ابن، نساء ترجمہ کیا ہے؟ بیٹی. ایگری ہے یا نہیں ہے؟ رجال نساء ترجمہ مرد عورت، بھائی اخوہ، نساء ترجمہ بہن، شوہر نبی، نساء ترجمہ ازواج، ابنا ترجمہ بیٹے، نساء ترجمہ بیٹی. اب آئیے آیت مباہلہ میں کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی کیا ترجمہ کروں یہاں پر؟ عورتیں نہیں، غلط ہے. کرینہ موجود ہے یہاں پر. کرینہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ابن آیا ہے، ابن کے ساتھ جب نساء آئے گا تو قرآن میں جہاں آپ نے بیٹی ترجمہ کیا، آیت مباہلہ میں بھی آپ کو ترجمہ بیٹی کرنا پڑے گا. لیکن عظمت فاطمہ کو چھپانے کے لیے آپ نے ترجمہ عورتیں کر دیا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ ترجمہ عورت کیجیے. لیکن جب مقام عمل میں مباہلہ میں چلے ہیں تو کوئی عورت نہیں گئی، فاطمہ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ترجمے میں ڈنڈی ماریے، ترجمہ عورتیں کیجیے، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے.
لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں پر یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم ویقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہاں پر آپ نے بیٹی ترجمہ کیا ہے، یہاں پر بھی حق کو بنتا ہے کہ بیٹی کا ترجمہ کرنا، لیکن نہیں، آپ نے عظمت جناب سیدہ کو چھپانے کے لیے جو ہے آپ نے پھر بھی ترجمہ اور پہ کر لیا، باندھ لیا. لیکن مقام عمل میں کیا ہے؟ کیا مدینہ میں فقط عورت فاطمہ تھی؟ کیا مدینہ میں عورت فقط فاطمہ تھی؟ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں تھی؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر مراد جو ہے بیٹی ہے. اب وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھی، تو کیا 4 بیٹیاں میں سے ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی؟ کسی اور کو لے جاتے، کوئی اور بیٹی بھی لے جاتے، لیکن نہیں. عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ فاطمہ اس صدیقہ کبریٰ کو کہا جاتا ہے کہ جو نبوت اور امامت کے سائے میں چلے، جو نبوت اور امامت کے سائے میں چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور یہ عظمت فاطمہ ہے کہ جہاں سے نبوت کا قدم اٹھتا تھا، عصمت کبریٰ کا قدم وہاں پر پڑتا تھا. عصمت کبریٰ کا قدم اٹھتا تھا، وہاں پر امامت کا قدم آتا تھا. اور یہ حلقہ وصل ہے آیت اللہ مہید قرآن کے بقول کہ حلقہ وصل ہے جو نبوت اور ولایت کو ملائے اسے فاطمہ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بڑی چھپانے کی کوشش کی تھی عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، لیکن جناب سیدہ کی عظمت جو ہے وہ چھپ نہ سکتی ہے. جانی گرامی مقام عمل میں اللہ کا حبیب اگر کسی کو لے کر گیا ہے تو یہ حسنین ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے. کسی اور خاتون کو نہیں لے کر گئے، چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں جانتے ہیں کہ اب لعنت کرنی ہے جھوٹوں پر. اب لوگوں نے صدیقائیں تو بنا دی، لیکن فاطمہ جیسی صدیقہ کوئی نہ بن سکی. صلوات پڑھیں مل کر محمد والا. لعنت اس پر کرنی ہے جھوٹوں پر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. تو جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ جو سچا ہو. بھائی مدینہ میں یہی سچے تھے، کوئی اور سچے نہیں تھے. کہ نہیں صدیق اکبر ہے تو علی ہے، صدیقہ ہے تو فاطمہ ہے. اور خود کہتی ہیں جو بنائی ہوئی صدیقائیں ہیں کہ وہ خود کہتی ہیں اگر کوئی سچا دیکھا ہے رسول جیسا تو وہ فاطمہ ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد والا. بہرحال عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بہت بلند ہے، بہت ساری آیات ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں. اور یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ فاطمہ اپنا اس لینے کے لیے گئی. فاطمہ اپنا اس لینے نہیں گئی، فاطمہ اپنا حق لینے گئی. جا کر پڑھیں، میں نہیں، اب روایات پڑھیے گا، میری بات پہ یقین نہ کیا کریں گا. دیکھیں کہ قرآن میں اور روایات میں ہے یا نہیں ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس آیت کو جا کر دیکھیے گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جو اپنے اقربا کو بلائیے اور ان کا حق جو ہے وہ دے دیجیے. جناب سیدہ کو بلایا رسول خدا نے اور فدق دے. اب جب فدق جناب سیدہ کی ملکیت بن گئی تو اس کا کیا سوال ہے؟ اس کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں حق ہے فاطمہ کا. دیکھیں کہ اس کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد. یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں آپ، شریفی کی مسئلہ بھی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ والد نے اپنی زندگی میں جو ہے استقسیم کر دیا. کس نے کہا زندگی میں استقسیم ہو جاتا؟ زندگی میں کوئی استقسیم نہیں ہوتا. زندگی میں ہدیہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے. جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی اب میرا کچھ نہیں چلے گا، جو خدا کا ہے وہ چلے گا. اب ہے ارث. مرنے کے بعد ارث، زندگی میں ہدیہ گفٹ.
تو جب وہ آتے ذل قربہ حقہ کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے فاطمہ کو بلایا اور قدت دے دیا. مرنے کے بعد نہیں ہے کہ جو بحث کرتے ہیں کہ جس طرح میں سیدہ کا اتنا حق تھا اتنا حق، اس کی بات ہی نہیں ہے، وہاں پر حق ہے. اور وہاں پر جا کر سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وَعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، پہچانو کہ میں فاطمہ. کیونکہ شب شہادت ہے، اس لیے تھوڑے سے مسائل خدا کی معذرت کے ساتھ کہ فاطمہ. کبھی سنا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ سنا کبھی کہ ماں کو اگر مجھے موت آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ نہیں. لیکن سیدہ دعا کر رہی ہے اللہم عجل وفاتی سریعہ، کہ پروردگار میں مجھے جلد از جلد موت آ جائے. یا رب قد سمیت الحیات، کہ پروردگار عالم میں اپنی زندگی سے تھک گئی ہوں. وقت تبرمت بأہل الدنیا، اے پروردگار عالم میں نے اہل دنیا سے بہت مسائل دیکھے. کیا مسائل دیکھے سیدہ؟ روایت بتاتی ہے معصبۃ الراس، پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی ہوئی. یہ پٹی کیوں بندھی تھی سیدہ کی؟ مجھے نہیں پتا کہ پٹی کیوں بندھی تھی. امام جمعہ مشہد مقدس وہ فرماتے ہیں پٹی اس لیے باندھا کرتی تھی سیدہ کہ جب دربار سے آ رہی تھی نا تو ایک گلی میں ایک شخص ملا. اب میں روایت سے جملے پڑھ رہا ہوں، میری طرف سے کچھ نہیں، جا کر پڑھنے لگا. بہت ساری کتابوں کے نام بہرحال میں لینا نہیں چاہتا. اس ظالم نے کوشش کی کہ سیدہ سے جو ورنہ تھا وہ لے، سیدہ مانی. اس ظالم نے کیا کیا؟ رفسها بالرجل ثم لطمها ثم ضربها. توجہ کیجیے گا، جب نہیں کیا نا تو اس نے کیا کیا؟ رفسها بالرجل. اب میں معنی کر رہا ہوں رفسها بالرجل کا معنی کیا؟ کسی کو سینے پر لات مارنا. معاف کیجیے گا اگر کسی کے لیے نئے بتائے ہو مجھے معاف کیجیے گا، کیا اگر بڑی کتابوں میں ہے یہ سب کچھ. وہ ظالم نے کیا کیا؟ اپنے لات سیدہ کے سینے پر ماری. پھر کیا ہے؟ ثم لطمها، پھر سیدہ کے ایسا تماشا مارا کہ سیدہ کی بالیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی جب اس گلی کے سامنے آتے تھے نا تو اپنا راستہ تبدیل کر دیتے تھے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ راستہ کیوں تبدیل کر دیتے ہیں؟ تو مت پوچھو، میری ماں، میں اپنی ماں کے ساتھ دربار پہ آ رہا تھا اور یہ وہی گلی تھی لیکن اس میں میری ماں کو تماشا مارا گیا. میری ماں زمین کے بل گر گئی. امام جمعہ مسجد کہتے ہیں معصبۃ الراس، اس لیے کہ جب سیدہ گری، سیدہ کی پیشانی زمین پر لگی. خدا کو کوئی نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت. معصبۃ الراس، منحدۃ الرکن. منحدۃ الرکن کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی پسلی ٹوٹ جائے. منحدۃ الرکن، جس کی پسلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے. یہ جو ہے آیت الانصاری مسائل پڑھ رہے تھے کہ سیدہ کو دروازہ گرا، دروازہ گرنے کے بعد سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. مسائل پڑھ کے نیچے اتر آئے. جب مسائل پڑھ کے جب نیچے اترے نا تو ایک شخص بہت گریا کر رہا تھا، بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا. آیت الانصاری وہاں قریب گئے اور جان کے بعد کا دیکھو بھائی سب چلے گئے، تم ابھی تک گریا کر رہے ہو، تمہارا رونا کیوں نہیں رک رہا ہے؟ آخر میں نے کون سے ایسے مسائل پڑھ دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم اتنا گریا کر رہے ہو؟
کہا آپ نے کہا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو نصیب نہیں آتی۔ یہ رونے کا حق ہے، سادات مجھے معاف کریں گے، ماں گزر گئی ہے سادات کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، جب ماں چلی جائے تو حق تو یہی بنتا ہے کہ فاطمہ پر ماں پر نہیں کیا جائے۔ میرے مال کے بھارے پڑ رہا کہ کون سیدہ کہ جس کا رکن ٹوٹ چکا تھا، کہ سیدہ کا دل چلتا ہے، یغشا علیہا ساتم بعد سات، ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے سیدہ گھٹکانے کے جاتے۔ مجھے نہیں پتا کہ سیدہ کو جو غشا رہا ہے کیوں غشا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا تصور کی دنیا میں چلے جائیں گے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو، سر پر بٹی لگی ہوئی ہو، اس کی کیا حالت ہوگی، نہ جانے وہ کیسے چلتی ہوگی۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا کہ جو تماچے کا اثر ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، نہ علی نے کیا دیکھا ہے، نہ رونے والا امام وہ گریہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سیدہ کے مجالس ہے، تبسل کیجیے سیدہ سے کہ سیدہ سے کچھ لے کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہ سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ سیدہ کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب اللہ اللہ صبت علیہ مصر علیہ۔ اے بابا آپ کی رحمت کے بعد سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دن بھر پڑتی تو رات کی تاریخ میں تبدیل ہو جاتی۔ آپ بتائیں کون سی مصیبتیں ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ایک سچی خاتون کا دربار میں جانا اور کئی گھنٹے کھڑے رہنا اور یہ کہنا کہ لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ کون سا دربار؟ وہ دربار کہ جس میں سیدہ جاتی تھی تو کائنات رسول بھی جایا کرتے تھے، آگے بڑھ کر استقبال کیا کرتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے۔ وہی دربار ہے جس میں سیدہ گئی ہے۔ بس آگے اب مجھے نہیں پتا مصیبتیں کیا ہے، ایک ایک مصیبت۔ دربار میں جانا، دربار سے آنا، پھر گلی میں بے حد ترہمی کا ہونا۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب رسول اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب نے کہا یہ دروازہ میرا دروازہ ہے، اس کی حرمت میری حرمت ہے، اس کا احترام میرا احترام ہے، جس نے اس کے حد کے حرمت کی اس نے گویا کہ میری کی ہے، اس نے اللہ کی ہے۔ وہ اللہ کا حبیب جو اس دروازے پر آ کر رک جایا کرتا تھا، وہ فرشتہ موت کہ جو آ کر اس دروازے پر رک گیا، اس نے اس دروازے کی عظمت کو بتایا کہ رسول کی رحلت کے 3 دن گزرنے کے بعد امت نے اس دروازے کو جلا دیا۔ دروازے کو جلا دیا۔ اگر دروازہ جلتا نا تو شاید ہم کہیں گے میں نہ روتے، لیکن در و دیوار کے درمیان رسول کی اکلوتی بیٹی آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں رسول کی اکلوتی بیٹی در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ ایک مرتبہ پرانے دروازے میں کیلے ہوا کرتی تھی، آج ان میں کو پانی لکھتے ہیں، لیکن مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو دروازوں کی کیلوں نے کیا کیا۔ اس سینے سے پوچھو، جس سینے میں یہ کیلے مجھے نہیں پتا۔ روایت کہتی ہے خدا کو پیغمبر نے
کھا کے گر گئی. جب کھا کے گری نا ایک مرتبہ افاقہ ہوا. جب افاقہ ہوا نا سیدہ کو اپنا غم نہیں ہے. عزت نے پوچھا بتاؤ ابوالحسن کہاں ہے؟ ابوالحسن کہاں ہے؟ گلے میں رسی بات کر کشا کشا لے جایا جا رہا ہے. سیدہ مرحبا بولی ایک مرتبہ کلو ابوالحسن کلو ابوالحسن ابوالحسن کو چھوڑو ورنہ سر کے بال میں پریشان کر لوں گی. دامن علی میں ہاتھ ڈالا. جیسے ہی دامن علی میں ہاتھ ڈالا ادھر سیدہ اکیلی ہے. انتہا کا دبرار ہے. جوڑی وطن ماں کے مسائل پڑھ رہا. میرے سادات فاطمہ میری جن کی ماں نہیں ہے نا کہ پوچھو کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے پتہ نہ ڈالو. سیدہ نام چھوڑا علی آگے. سیدہ زندگی گزار سب چھوڑ دی میں نے مسائل. سیدہ زندگی گزار بس وہ وقت آ گیا. یا علی یا علی کا فل فل لے اے علی رات کی تاریخ کے لئے. اللہ اکبر. آپ پر سلام ہو سیدہ. سیدہ نے پیغام دیا کہ میری اولاد میرے بعد سلام کرے. کتنی فکر ہے جناب سیدہ کو ہمارے رات میرے بیٹوں کو. عبداللہ بھائی جب پرسانی ہے جناب سیدہ نے سلام کروایا ہے اپنی اولادوں کو. قیامت تک حق یہ ہے کہ جب بھی مجالس سیدہ ہوں سو شریف اصلا رو بس سیدہ نے سلام کرا ہے وہ سن وقت آ گیا. سارے مسائل چھوڑ دیا. نہ رونے والا امام نہ گرنے والا امام. جب حسنین آئے نا سارے مسائل چھوڑ دیا. جب حسنین گھر میں آئے نا اسما نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. ماں کے بغیر دیکھا ہے سارے مسائل چھوڑ دیے. پتہ چلا کہ ماں اس دنیا سے چلے گئی. یہ چھوٹے چھوٹے مسجد میں گئے بچے. جب بچے مسجد میں گئے نا ایک جملہ کہا بابا ماتت امنا ماتت امنا. اے بابا ہماری ماں اس دنیا سے گزر گئی. آپ نے سن لیا. لیکن صابر امام نہ رونے والا امام نہ گرنے والا امام یہ جملہ سن کے منہ کے بل گئے. علی گر کے منہ کے بل کس سے گرا دنیا سے چلی. بات حال آیا غسل دینے کا وقت آیا. اب سنیے مسائل. آپ کو یہ مسائل سنتے ہیں نا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. علی رونے لگے. دنیا دو نہ رو رفسہا برجلہ ثم لقمہا. علی کو جس چیز نے رلایا نا وہ یہ رلایا کہ سیدہ نے کبھی چہرہ علی کو دکھایا ہی نہیں. میرے چہرے پر ہوا کیا. جیسے ہی علی غسل دینے لگے علی نے چہرے پر نشان دیکھے آنکھوں میں خون دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی. صابر امام برداشت نہ کر سکا. ایک مرتبہ گریا آ گیا. اسما نے کہا یا علی گریا کہتے میں کہا اسما سیدہ کے پریشان پر تباہ ہو گیا. ارے آنکھوں میں خون رہا. جزاکم رب خدا کو کوئی موقع دے سوائے لوگ اہل بیت کے. مرحلہ آ گیا غسل ہو گیا. چھوڑا ہوا مسائل. جنازہ تیار ہو گیا. جنازہ تیار ہونے کے بعد ہمارے یہاں بھی رسم ہے. آؤ بچوں ماں کا آخر زندہ کرنا. آیا بی کے کار ہے. زینب ام کلثوم آگے بڑھی. حسنین پاتیوں کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ حسین پاتیوں طرف کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ بابا کہتے ہیں حسین جاؤ ماں کے ملو. کہ بابا جب تک ماں نہیں بلاتی حسین آگے نہیں بڑھتا. ماں بلاتی ہے تو حسین جاتا ہے.
अज़ादारों का एक पता हुसैन ने कहा, माँ नाना को मेरा सलाम कहिएगा और ये कहिएगा कि मैं हुसैन को तन्हा छोड़कर आ गई। ये तन्हाई का नाम सुनना था बंदे का अपने फातिमा टूटे तो हाथ बराबर हुए या बुलैया ही लैया आगे मेरे सीने से लग जा। अज़ादार को बताओ हुसैन आगे बढ़े, माँ के सीने पर गिरे, मलक के आला में गिरिया हुआ, खातिब रहने की आवाज आई, या अली हुसैन को माँ के सीने से जुदा करो। हुसैन के रोने से आसमान पर मेरी मलाइका गिरिया कर रहे हैं। अली आगे बढ़े, तख्ते शक्कते पिघली तेरा, हुसैन को माँ के सीने से जुदा किया। मैं तो मौला बड़े खुश नसीब है, आज माता सीना बाप जुदा करने के लिए मौजूद, लेकिन मौला असलिक से हिजरी अजरे आशूर आपका सीना 4 साल बस्ती शिमर के तबाह। आखिरी जुमला और बताइए, आखिरी जुमला बताइए, खत्म कर दिया। जनाजा उठा, अब कब्र फातिमा का है नहीं पता, लेकिन कहते हैं अली आए, लहद के करीब रखा, रखने के बाद एक मर्तबा रोज़े रसूल को देखा और देखने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी अमानत जो आपने मुझे दी थी आज अली वापस करने के लिए आया है। या रसूलुल्लाह, अपनी अमानत मुझसे वापस नहीं ली है। आपकी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। या रसूलुल्लाह, जब अमानत दी थी तो पसलियां खाली थी, हमारी अमानत वापस ले रहा है तो पसलियां टूटी हुई है और उतार मतवाजो ने लिखा है, या रसूलुल्लाह, अमानत लीजिए, कब्र से बाहर बराबर हुए, अल्लाह अली हमारी अमानत हमारी तवस्सुल को अपने बारे में कबूल अज़ादारों और उनकी हिफाजत करना, दुश्मन ने अज़ादारी को नहीं सुनाबूद करना, सीरत फातिमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद हाजिर मजलिस मांगे मजलिस की तौफीक अता फरमाए। जो मरीज उनको सेहत काम नवाज फरमाए, जो परेशान है परेशानी को दूर फरमाए। हम सबको बार बार करबला की ज़ियारत नसीब, अपनी आखिरी हिज्जत इमाम ज़माने के दौर में ताज़ील फरमा।